बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जब से ये ऐलान हुआ कि पंजाब जो है वो 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है सस्ती कर रहा है, बहुत सी जगहों पर खुशी के शादियाने बजाए गए। फिर बाद में ये भी मालूम पड़ा कि वो जो 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई है वो 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए, यानी 200 से जो नीचे हैं उन पर वो इतलाक नहीं होगा, वो पहले से ही प्रोटेक्टेड सारिफीन है। फिर इस खुशी को मान इस वजह से भी पढ़ना पड़ा कि ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ 2 महीने के लिए इतलाक किया जा रहा है। अब इसके ऊपर दीगर सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ सामने आना बाकी था कि उनका इस ज़मन के अंदर क्या इक़दाम होता है। सिंध ने बाकायदा तौर पर आज तनकीद की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे ऐसे ऐलानात हो जाते हैं कि जिसके बाद हम परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्या ऐलानात हो रहे हैं। MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जमात इस्लामी ने कहा बादशाही निज़ाम है, ये नहीं चलेगा, एक जगह पे ऐलानात हो और दूसरी जगह पे ना हो। वफाकी हुकूमत ने कहा जी कि हम अखराजात जो हैं उनको कम करके रिलीफ दे रहे हैं और अपने अपने बजट में से दीगर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी रिलीफ दे सकती हैं। उसके जवाब में सिंध हुकूमत ने क्या कहा है वो भी मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसके अंदर आज जो चीज़ देखने में आई है उसमें यह हुआ कि फैसला जो है वो हतमी तौर पे ट्रायल कोर्ट को ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट हतमी तौर पे फैसला नहीं सुनाएगी, ट्रायल का अमल जारी रहेगा। आज जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकला के ऊपर भी ये कहा कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। अगर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे तो हम ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने का हुक्म दे देंगे और अगली समात तक ट्रायल सिर्फ जारी रहेगा, उस पर हतमी तौर पर फैसला नहीं होगा। जबकि तोशाखाना जो 2 केस है, जो घड़ियों का केस है, जो एक नया रेफरेंस बनाया गया था, उस पर 36 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल हो चुका है, अब जुडिशल कर दिया गया है। नैब ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी नहीं की थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से ये तदबीर बनाई जा रही है कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाए और अगर वो दरख्वास्त दायर कर दी जाती है तो उसके ऊपर फैसला क्या आएगा वो देखना है। ऑडियो लीक्स केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जो ऑडियो लीक्स केस था जिसमें पटिशनर बुशरा बीबी थी, उनके केस के ऊपर वफाक ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पटिशनर बन के दरख्वास्त दायर की और वफाक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस पर फैसला देने से रोक दिया गया। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो दिन बदूं गूम गूम की कैफियत इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ अगर वफाकी हुकूमत को देखें तो वफाकी हुकूमत का बयानिया यह है कि हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर समत में गामजन कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पुराने रुफका थे वो अब उनके खिलाफ हुए हैं। अब हालिया बयानात में जिस तरीके से पंजाब ने एक इकदाम उठाया कि 14 रुपए फी यूनिट बिजली को सस्ता कर दिया, अब उसके ऊपर उनके सबसे बड़े इत्तेहादी उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये एक सियासी ड्रामा है। 2 माह इस ड्रामे को किस हद तक चलाया जा सकेगा। फिर दूसरी सूबाई हुकूमतों के ऊपर तनकीद की जाती है कि आप अपनी बात कीजिए, आपके अपने इख्तियारात क्या हैं, आपके अपने इकदामात क्या हैं, आप अपनी अदाओं पर गौर करें। तो दूसरों के इकदामात क्या हैं और उसको अगर रिलेट किया जाए पंजाब की सूरत हाल से तो किस हद तक बेहतर या अबतर सूरत हाल है और जो क्लेम किया जाता है पंजाब की तरफ से क्या वो हकायक के ऊपर मबनी है और आने वाले दिनों में अगर सियासी तहरीक कोई चलेगी तो किस हद तक मजबूत हो सकती है, ग्रैंड अलायंस क्या बन सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो साहब ने। ज़ाहिर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर शाह साहब, सबसे पहले बात ये, हमारे यहाँ वो गंदम स्कैंडल एक बहुत चला और गंदम स्कैंडल के ऊपर वफाकी सतह पे बड़ी तहकीकात हुई, लेकिन फिर आज आके उसका नतीजा हमें नहीं मालूम कि क्या निकला। वो हमें बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े पैमाने पे गंदम ज़ाया हो गई। वो अपनी जो तहकीकात है उसका नतीजा नहीं बताते, लेकिन आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो हकीकत ये बताइए कि किस हद तक बड़े पैमाने पर वो गंदम ख़राब हुई है या फिर उसे एक बयानिया बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई। दरअसल सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा वफाक की तरफ से और पंजाब की तरफ से हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। 18 अरब रुपए की ये लोग कहते हैं कि गंदम जो है वो ख़राब हो गई है और वो इम्पोर्टेड गंदम है। इम्पोर्टेड गंदम जो कि 2022 में ख़रीदी गई है और 2023 में यहाँ पे पास्को से हमने G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने उसकी ख़रीदारी की है। वो
1.5 लाख तकरीबन कोई 1.5 लाख टन वो मैट्रिक टन गंदम थी, उसमें 77,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो हमारे गोडाउन्स के अंदर पड़ी है। उसकी बाकायदा तौर पर फ्यूमिगेशन होती है। अब और जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से या हमारी जो कमेटियाँ बनती हैं, इन्होंने एक लेटर जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से डायरेक्टर फूड को लिखा गया था, उसको बुनियाद बनाकर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा था कि अगर जो इम्पोर्टेड गंदम है इसको अगर बर वक्त हमने इसको लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए दे दिया, जब रिलीज़ शुरू हो जाए तो ये होगा कि इसको, चूँकि ये हमने इससे पहले ख़रीदी है, अभी नई गंदम की ख़रीदारी से पहले, तो अगर इसकी रिलीज़ हो जाएं और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ मदद करे, तो ये अंदेशा जो हमारा है कि अगर ये ज़्यादा वक्त इधर पड़ी रहे तो ये ख़राब ना हो जाए, उसको ये शक्ल देकर अपने गन को छुपाने के लिए हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर 77,000 मैट्रिक टन की गंदम की कीमत जो है वो 9 अरब 62 करोड़ रुपए है, जबकि ये कहते हैं कि 18 अरब रुपए का। और आजकल हर चीज़ का नाम जो है, ये लोग अपने स्कैंडलों में इतने फंस चुके हैं कि ये स्कैंडल पे स्कैंडल इनके होते जा रहे हैं, तो ये फिर जो भी चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में होती है तो उसको स्कैंडल का नाम देते हैं। ज़ाहिर शाह साहब, दूध 8% पानी डाल लें, ये फिक्रा इतना चला और इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, हम तो खालिस दूध ढूंढते हैं, ये 8% वाला क्या रोल है? दरअसल राना साहब, इस तरह हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में नहीं, पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमतें, इसमें पहली मरतबा दूध के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इससे पहले तमाम सूबों के अंदर एक मशीन इस्तेमाल होती थी जिसको लेप्टोस्कैन कहते हैं। ये लेप्टोस्कैन मशीन जो है ये आपको एडल्ट्रेशन के बारे में, मिलावट के बारे में बताती है। आप जो भी पानी इसमें डालते हैं उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो हमने पहली मर्तबा, जो पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, इनके पास वो मशीन है जिसको मिल्कोस्कैन कहते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हलाल फूड अथॉरिटी ने पहली मर्तबा इस मशीन का इस्तेमाल किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, और उसके ज़रिए हमने 583 मिल्क सैंपल्स लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब से आने वाले दूध के, तो उसमें जितने भी हमने टेस्ट किए, उन टेस्ट के अंदर 92.8% दूध जो है वो एडल्ट्रेशन उसमें हुई, उसमें मिलावट थी। अच्छा, तो उसको ये लोग मिलावट की बजाय उसको कहते हैं कि ये मुज़िर सेहत थी, जबकि हकीकत ये है कि इस 583 टेस्ट के अंदर सिर्फ 17 टेस्ट इस तरह थे जो कि मुज़िर सेहत हैं, क्योंकि उसके अंदर फार्मिलीन इस्तेमाल हुई है 17 टेस्ट के अंदर। और वाटर एडल्ट्रेशन तो कहीं पे 15% हुई है, कहीं पे 8% हुई है, कहीं पे 20% हुई है, कहीं पे 47% तक पानी को शामिल किया गया है। तो जब ये मिल्क के अंदर पानी शामिल होता है, तो जब 8% से वो ज़्यादा होता है तो उस दूध में आपको कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है ताकि उसके वो जो सकाफत है, उसके जो गाढ़ापन है, उसको ज़्यादा किया जाए। 17 टेस्ट ऐसे हुए हैं जिसके अंदर डिटर्जेंट, जो मैंने कहा फार्मल्डिहाइड, फार्मिलीन या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो है जिससे कैंसर बनता है। अब इन्होंने इसी प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल किया कि 8% की दूध के लिए इजाज़त दे दी गई। मैंने असेंबली में तकरीर करते हुए मैंने कुछ बातें की, सारी बातें तो आप असेंबली में नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि 8% जो टेस्ट हुए, इसमें दूध को हमने 8% टेस्ट में इजाज़त दे दी। उसकी क्या वजह थी? वो दूध जो कि पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा में टैंकर्स के ज़रिए आता है, तो उस टैंकर के ज़रिए जब आता है तो उसमें पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है दूध के वालों के साथ कि वो रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम है वो यानी वो बर्फ जो इस्तेमाल की गई है आपने उसकी जो हमने कैलकुलेशंस किए, उसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर जो काम किया, हमने 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सैंपल्स लाए, उस तमाम प्रोसेस को हमने जब उधर लाहौर में उसके लिए हमने मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदी, जब उसके ऊपर ये किया तो वो दूध जो इसको कैलकुलेट किया गया वो
8% تھا وہ پانی. ہاں جو یعنی 92% دودھ تھا اور 8% پانی تھا. اس لیے کہ ہاں لیکن ایک میں دودھ کے اندر ایک ان بلٹ پانی بھی ہوتا ہے جو 87% اس کے کاؤ کے ملک میں ہوتا ہے, 85 سے 87%, اور بھینس کے دودھ میں یہ 83 سے 85% تک ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا, پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ اس کی ہم نے اس لیے ان ٹیسٹ کے اندر اجازت دی کہ یہ دودھ بیچنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے. ٹھیک, یعنی آپ نے انہیں دیوار سے ہٹایا ہے کیونکہ آپ کا اپنا بیانیہ یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور دوسروں کو آپ نے سہولت دی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا زاہد شاہ صاحب, یہ تو ہوا آپ کی وزارت سے متعلق. اب آپ کی حکومت سے متعلق سوال یہ کہ کیا کوئی تحریک عدم اعتماد بھی آ رہی ہے یا وہ بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جناب, تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف؟ ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی عدم اعتماد. ہم سب عمران خان ایک ہی لیڈر ہیں, وہ جس کو نامزد کرتا ہے وہی ہمیں لیڈ کرتا ہے خیبر پختونخوا میں. اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی کابینٹ کو, ہمارے ممبران اسمبلی کے اندر لیڈ کر رہے ہیں. وہ ہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. کوئی بھی اس قسم کی نہ بات ہوئی ہے نہ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ جب تک, کیونکہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور جو عمران خان کہتا ہے سارے لوگ اس کو فالو کرتے, تمام ممبران اسمبلی. ہمیں ابھی تک اس بات کا کوئی علم ہے نہ کبھی اس قسم کی باتوں پہ کبھی بحث ہوئی ہے. آپ کے متعلق سنا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ KPK کے مخالف گروپ میں ہیں. میرا تو دیکھو, میں تو پاکستان تحریک انصاف میں ہوں اور اس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اس ٹیم کے کیپٹن ہیں. ان کو عمران خان نے یہاں پہ ہمارا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے, اس کو نامزد کیا ہے, وہ ہمارے ٹیم لیڈر ہیں. اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل افواہیں ہیں. اس قسم کی کوئی بات نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے. جب تک خان صاحب کا ان پر اعتماد ہے, ہم سب کا اس پر مکمل اعتماد ہے. اچھا زاہد شاہ صاحب, یہ بتائیے, فی الوقت تو بہت ہیلے اور بہت سے اہتمام کے بعد مختلف جگہوں سے منظوریاں اور نامنظوریاں ہونے کے بعد 22 اگست کو آپ کو جلسے کی اجازت ملی ہے. اب اس میں بھی 2 دن باقی ہیں, یعنی آج کا دن اگر گزار دیں تو 2 دن باقی ہیں. 2 دنوں میں اگر وہ منظوری واپس نہیں ہوتی تو کیا تیاری ہوگی 22 اگست کے جلسے کی, اور کیا وہ دھرنے کے اندر تبدیل ہوگا یا جلسے میں اختتام پذیر ہوگا؟ دیکھیے, یہ اس قسم کے فیصلے جو وہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کرتی ہے, لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران اور کارکنان ایڈمنٹ ہیں کہ ہم ضرور یہ جلسہ کریں گے, جبکہ باقی لوگوں کو اجازتیں دی جا رہی ہیں, بغیر اجازت کے بھی وہ جلسے کر رہے ہیں, اجازت دے کے بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں سیاسی جلسہ کرنے کی اگر وہ اجازت نہیں بھی دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ بغیر اجازت کے بھی ضرور جلسہ ہوگا. بغیر اجازت کے بھی جلسہ ہوگا. اگر نہ وہاں پر ہونے دیا تھا نول کے مقام پر, تو جہاں پہ ہیں وہیں پہ جلسہ ہو جائے گا. تو پھر تو نہیں, میرے خیال کے اندر اس مرتبہ وہ اپنی ہم اسٹریٹجی رکھیں گے جس کو اب ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن اس مرتبہ ہم اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے رکھیں گے. اچھا زاہد شاہ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی PTI کے رہائی کے لیے بھی ایک تحریک چلائی جانی. وہ تحریک کیا ابھی صرف دماغوں میں ہے یا حتمی طور پہ اس کو ایک شکل دے دی گئی؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں اندر رکھا گیا ہے, غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر, اور قانون کو بالائے طاق رکھ کے ان کو جس انداز میں مسلسل ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں اور وہ جعلی طریقے سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اب صرف نہیں, پورے پاکستان کے عوام ایک تحریک کی شکل میں نکلنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد پاکستان کے عوام اس تحریک کی شکل میں باہر نکلیں گے اور وہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی جو یہ تحریک ہے وہ اپنے ہاتھ میں یہ سب کچھ لیں گے. اچھا, پنجاب نے 14 روپے یونٹ بجلی 2 ماہ کے لیے کم کر دی ہے, 200 سے 500 یونٹ تک. تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی پنجاب نے یہ کر دیا تو باقی صوبوں کو بھی کرنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے؟
دیکھیے اب پنجاب میں تو یہ لفظ اگر وہ ڈرامہ بازی بھی اب بہت چھوٹا لفظ بن گیا ہے نا. پنجاب کی حکومت کو اس قسم کے ڈرامے نہیں کرنے چاہیے. یہ پرانی وقتوں کی بات ہے جب لوگ اس طرح کرتے تھے کہ 2 مہینے کے لیے ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ انتہائی ارزاں قیمتوں پہ, کیونکہ ہم ہائیڈرو پاور کی یعنی پن بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور ہمارے حصے کی بہت زیادہ بجلی جو ہے وہ ہم سے دوسرے صوبوں میں جاتی ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنی جو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کم قیمت پر دی جائے. پھر بجلی کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ صوبے نہیں کرتے. انہوں نے خیبر پختونخوا کو اور دوسرے صوبوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت کی ہے, جو کہ اگر مجھے یقین ہے کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ بجلی کی قیمت کو کم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بجلی جو ہے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. اس کی قیمت کو زیادہ یا کم کرنا جو ہے یہ وفاق کے ہاتھ میں. شاہ صاحب پھر آپ کو کیا لگتا ہے کس فارمولے کے تحت یہ 14 روپے کو سستا کریں گے؟ یہ وایا وفاق ہی ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وفاق یہ ریلیف دے صوبوں کو. ہم 1500 وفاق پہلے سے ہمارا 1500 ارب روپے جو ہے وہ وہ اس کے ذمہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو, لیکن وہ پھر اس ضمن میں آپ کو کہتا ہے وہ بجلی چوری جو ہوتی ہے پہلے اس پہ قابو پائیں, وہ تو صوبائی معاملہ. دوسرے صوبوں سے ہمارے صوبے کے اندر زیادہ چوری ہوتی ہے. یہ حساب کتاب لگائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ وفاق کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ جو اپنے لوگوں کے ذریعے جو چوری کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ چور بجلی کے جو ہے نا وہ جو آج وفاق میں حکومت کر رہے ہیں یہ وہ سب سے بڑے بجلی چور ہیں. سیاسی اتحاد کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے کا اتحاد ہو رہا ہے. ایمن ولی خان صاحب نے بھی کہا بجلی سستی نہ ہوئی تو اسلام آباد مارچ کریں گے. کیا نظر آ رہا آپ کو؟ میرے خیال میں یہ جس کانٹیکسٹ میں ایمن ولی خان نے کہا ہے وہ بھی وفاق سے ہی کہیں گے, کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ بجلی کی ریٹ کم کرنا وفاق کا کام ہے. بجلی کے بل میں جو یہ جتنے بھی سلیبز میں اضافہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں تو یہ وفاق کرتا ہے کہ یہ صوبے کرتے ہیں. مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس کا قد کاٹنے کے لیے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے اور پاکستان میں جو وفاقیت ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا ظاہر شاہ صاحب, تاجر برادری جو ہے وہ 28 اگست کو اس نے کال دی ہے ملک گیر شٹ ڈاؤن کی, اور اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی ہے یہ ہڑتال اس کو سپورٹ کریں گے یا اس کے مخالفوں میں؟ دیکھیے یہ ہماری پارٹی اور ہماری جو حکومت ہے اس سے پہلے وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ کیبنٹ کے سامنے بھی یا اپنی جو ہماری کور ٹیم ہوتی ہے وہ مل بیٹھ کر اپنے پارٹی کے جو تمام لیڈرشپ ہے اس سے پوچھ کر اس کے مطابق پورے پاکستان میں سب ایک ہی طرح پھر فیصلہ کریں گے. پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا فیصلہ کیا جائے گا اور کور کمیٹی اس کو طے کرے گی, اور 22 اگست کا جلسہ اس کی اجازت ابھی تو ہے, اور اگر نہ بھی ملی تو جلسہ پھر بھی ہوگا. بہت شکریہ ظاہر شاہ تو حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر سیاسی ایشو پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 22 اگست کا جلسہ, اس جلسے کی تیاریاں, جس شخصیت کو جلسے میں کارکنان لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, کس حد تک کارکنان وہاں پہ آ پائیں گے, اور ماضی کے اندر جتنے جلسے کیے گئے ان میں رکاوٹیں بھی تھیں, کیا اس بار رکاوٹیں ہوں گی یا بغیر رکاوٹوں کے وہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے, اور کیا جلسے کی اجازت برقرار رہے گی یا عین موقع کے اوپر جلسے کی اجازت بھی واپس لے لی جائے گی. رانا صاحب 22 اگست کتنا بڑا جلسہ دیکھ رہے ہیں یا 22 اگست جلسہ ہی نہیں دیکھ رہے؟ دو چیزیں ہیں. مجھے آج میری ایک جگہ پہ ملاقات تھی, ہم کوئی 8-9 لوگ تھے, سلمان عابد صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے, ہم کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے. تو وہاں پہ بات ہونا چھوڑی تو کسی نے چیلنج کر کے کہا کہ جلسہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. میں کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیں آپ مجھے جس مرضی انداز سے لے, جلسہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی اتنا ڈر خوف کیا ہے؟ اس نے کہا جی سیدھی سی بات ہے, اگر جلسہ ہو گیا تو وہ حکومت کا جلوس نکال دیں گے, اگر جلسہ ہو گیا تو حکومت کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا, اگر جلسہ ہو گیا تو حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر بالکل فارغ ہو جائے گی, حکومت جو ہے اس کے دیتی روتی جو ہماری موٹی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف اس جلسے کے لیے اتنی تیاری کر رہی ہے کہ لاہور سے, اس شہر سے
شیخ امتیاز جو نئے صدر بنے ہیں انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ 15,000 لوگ لاہور سے نکلنے ہیں. 15,000 بہت لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی تیاری شروع کی ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر بچر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تیاری شروع کی ہوئی ہے. اراکین اسمبلی نے اپنی کی ہوئی ہے. اسلام آباد پنڈی میں بڑا جوش ہے. آگے مانسہرہ، اٹک، لکی مروت، ان سائٹوں پہ بھی اتنا زور ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح شیر افضل مروت جس طرح ایکٹیو ہوا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا شروع ہو گیا ہے، مانسہرہ گیا، وہاں پہ جلسہ کیا. اسی طرح آج جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا اگر ہمیں روکا تو جہاں روکا وہیں جلسہ ہوگا. دیکھیں یہاں سے دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. 22 اگست کا جلسہ اگر پی ٹی آئی کر گئی تو یہ گیم چینجر ہوگا. میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، یہ جلسہ گیم چینجر ہوگا. اور اگر 22 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ نہ کر سکی اور اس جلسے کے کینسل ہونے پر، اجازت کے کینسل ہونے پر کوئی ایسا ری ایکشن بھی نہ دے سکی کہ جو کہہ رہی ہیں کہ جگہ جلسہ کریں گے، تو پھر پی ٹی آئی اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ سوائے کے پی کے کہ وہ کسی جگہ جلسہ نہیں کر سکتے. رانا صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی ڈی اے کے رانا بانو صاحبہ اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ساحرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساحرہ بانو صاحبہ اسی موضوع پہ آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 22 اگست جو جلسے کی اجازت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ اگر دیکھا جائے کے پی کو نکال دیں بقیہ حصوں میں، یہ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ پہلی بار سچویشن ہوگی کسی بڑے جلسے کے حوالے سے، کیا جلسہ کر پائیں گے؟ السلام علیکم. حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی وہ کہتے ہیں کلیئر کہا ہی نہیں جا سکتا. اس سے پہلے جو وہاں پر جلسہ تھا ٹیکسلا اور واہ کی طرف ہوا تھا، کارکنان بھی نکل آئے اور پھر ان سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، کون مائی کا لال ہمیں روکے گا. اور اس کے بعد جو 4-5 کمپرومائزڈ لوگ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ قانون ہم ہاتھ میں، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو دیکھیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی دھرنا دیکھا دوبارہ ٹی ایل پی والوں کا کہ وہ آئے اور بہت سکون سے بیٹھے. پھر اس کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کا دھرنا دیکھا. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جو بڑوں کی ایما پر جلسہ یا دھرنا ہوگا وہ ہو سکتا ہے باقیوں پہ رکاوٹ آئے گی. اب آپ والی بات رانا صاحب نے جو کہا کہ وہ رکاوٹ کیسے فرض کر لیں یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان کی ایما پہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب جو حالات دکھ رہے ہیں اور جو سب باتیں کانوں میں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو انہوں نے جیل سے آنے کے بعد جو گفتگو کی آج خان صاحب کی بہن نے اس کو ڈینائی کر دیا. تو مجھے اگر آپ میری رائے مانگ رہے ہیں جو بالکل میں آپ کو 100% میری اپنی رائے ہے سچ والی وہ میں دوں گی. ہاتھ ہوا تو جلسہ ہو جائے گا، ورنہ تو اتنے 8 ماہ میں 8 فروری کے بعد سے جو حالات ہوئے ہیں اور جو ان لوگوں کی خاموشی ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. آج ایک وکیل صاحب کھڑے ہو کر اتنے بڑے لیڈر بجائے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی بات پتہ چلی تھی تو انسان اپنا منہ بند کر لیتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیے کیا الیکٹرانک ڈریس چاہیے. اس کے بعد کتنے میمز بنے، چیزیں ہوئی. اب یہ صرف بیٹھ کے اینٹوں پہ مائک رکھ کے صرف یہ بتانا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ گئے وہاں پر بتوں پہ ہاتھ لگا لیا تو انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے وہ کہا. ہم تو اپنے کانوں سے نہ سنیں گے تو مجھے تو یقین نہیں آتا. باقی آپ کے سامنے 8 فروری سے اب تک کون سا ایسا لیڈر یا ان کے جو بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات کی ہو اور جو چیزیں کی ہوئی ہو. میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہی ہوں، آپ ظاہر آپ کی بھلے میرے سے اختلاف رکھیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عالیہ حمزہ آتی ہے تو اس کے گھر کے باہر 4 پولیس وینز کھڑی ہوئی ہیں جو نہ کسی کو آنے دے رہی ہیں نہ کچھ آنے دے رہی ہیں سوائے خواتین کے. اور دوسرا یہاں پر آپ کو جلسوں کی اجازت مل جائے اور کے پی کے میں ہوتا تو وہ دوسری بات تھی. باقی یہ کہ اسلام آباد میں اس میں عدالت کا بھی تو عمل دخل ہے نا. سپریم ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کی ہے. چلیں اس پہ تو 1 یا 2 دن میں سارا ساحرہ صاحبہ سامنے آ جائے کہ چیز ہماری بھی نظر ہے آپ کی بھی نظر ہے.
اور دو نظروں سے دیکھیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا. مجھے یہ تو بتائیں یہ 14 روپے بجلی سستی کر دی پنجاب میں اور میاں صاحب نے کچھ ایک دفعہ شاباش جیتی ہے تھاپڑی دے کے مریم صاحبہ نے, یہ شاباش دی کس بات کی ہے؟ یہ اپنی جماعت پہ خود کا شملہ نہیں کیا انہوں نے؟ پتہ نہیں شاباش کس چیز کی. اور یہ جو بجلی کم کی ہے, میرا تو جب ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے جب کوئی اپنی تصویریں لگاتا ہے یا اپنی تشہیر کرتا ہے, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنی جیب سے ہے, یعنی کہ کھڑکی سے ہم دروازے سے دے رہے ہیں, یہ کھڑکی سے, مطلب کہ دروازے سے دینا اور کھڑکی سے لینا. وہ جو ترقیاتی فنڈ یا جو بجٹ ہے وہ بھی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ, اس کو ایسے نہیں تو ایسے کر کے دے دیا. اور میں پہلے بھی پروگرام میں ابھی 3-4 دن سے یہی پیٹنا ڈالے جا رہی ہوں کہ بھائی اب تو اے سی بھی نہیں چل رہے اتنے زیادہ, نہ یہاں گوٹھوں میں چل رہے ہیں, اور کراچی کا موسم بھی اچھا ہو گیا. اور فکس جو چارجز ہیں وہ 1000 روپے پکا فکس میٹر کا چارج لگا دیے, اور آپ وہاں سے جی 14 روپے کے پاس اتنے روپے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے. آئی پی پیز آپ نے لگائی, اس ملک کو اندھیروں میں آپ نے دھکیلا, کسی بھی عوام کو اور آپ نے مارا, اور اب آپ آ کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے جیسے اپنے پلے سے وہ دے رہے ہیں کہ وہ یہی بات ہے نا کہ کیا میں بتاؤں. اور آپ نے دیکھا تو ہے سوشل میڈیا کہ اس کے اوپر وہ جو بھی ہمارے, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں صحافیوں کو کون کون کس کو کس کیٹیگری میں رکھوں. اور اس کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. آپ صحافیوں کو کسی کیٹیگری میں نہ رکھیں. آج 8 صحافیوں کے آرڈر ہو گئے ہیں جو مختلف چینل پہ بیٹھ کر قصیدے پڑھتے تھے, اب وہ ایک سرکاری ٹی وی پہ اچھی نوکری پہ چلے گئے ہیں, اچھی تنخواہ پہ چلے گئے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیں تو ہاں جی وہ میں نے بھی دیکھا. تو آپ دیکھیں نا, جب یہ حالات دیکھیں آپ یقین نہیں کریں کہ ویسے تو دیکھتے پتا تھا, لیکن وہ جو ایک ڈرامہ خان صاحب ہم لوگوں کو ارطغرل دکھا گئے نا, تو اس میں پتا چلتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی کردغلو ہے. کچھ نہیں پتا چلتا چہرہ کون سا اور کیا اس کے کارنامے ہیں. یہ تو جب وہ آ کے باتیں کھلیں گی کبھی بھی, تو تب آپ کو پتا چلے گا, اور آپ حیرت سے اپنی انگلیاں منہ میں داب لیں گے کہ اچھا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. میں تو صرف چہرہ دیکھ کر اور جو ان کے ساتھ وقت گزارا تھا, میں آپ کو انگلیوں کی کیا پوروں پہ بتا دوں کہ کون کون سا بندہ کس پے رول پر ہے اور کس پے رول پر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے پھر انسان خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سائرہ بانو صاحب, آپ اکثر کہا کرتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے سندھ میں. بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں, وہ بتا رہے انہوں نے سندھ کے اندر کیا کیا, اور وہ مشورہ دے رہے ہیں پنجاب کو کہ آپ بھی ہم سے مستفید ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سنوائیے. ہمارے 3 ہاسپٹلز مثال ہے گڈ گورننس کا. صوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر عزرا فضل پیچو کو سی ایم سندھ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ لاہور میں بھی جے پی ایم سی کی طرح, NICH کی طرح, NICVD کی طرح مفت علاج کے ایسے فیسلٹیز ہو. ویسے آپ نے سندھ حکومت کے بارے میں سنا ہوگا, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, گڈ گورننس ہم سے ہوتا نہیں ہے. یہ اب سائرہ بانو صاحب کیا جواب دیں؟ جی کل میں آپ کو پلیز لائیو مطلب آپ کو فوٹیجز بھیجوں گی, آپ کو اپنے اس پروگرام میں ضرور چلائیے. اگر آپ سندھ میں جو سکھر بیراج اور باقی جو کینالز وغیرہ میں شگاف پڑے ہیں اور جو لوگ ڈوبے ہیں, وہ پلیز آپ اپنے چینل پر ضرور چلائیے گا. آپ سے وعدہ جی کل چلائیں گے. بولا ہے کہ 3 ہاسپٹل کے اوپر NICVT گورنمنٹ مجھے بتائیں کہ سارے یہاں پر دل کے مریض اور کیا جگر کے مریض ہیں. لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے, جس سے یہ تمام جگر کے گردوں کے امراض ہوتے ہیں. کیسے آ کے صاف جھوٹ بول لیتے ہیں. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ. ختم ہو چکا ہے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.